अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। सबसे पहले चलते हैं उस खबर पे जो कल सेनेट में भी बात गश्त जिसकी सुनाई दी और वहाँ एक कमेटी बना दी गई। ये क्या मामला है, इस पर पहले बात करते हैं। ये बात है 15 अगस्त 2022 की, जब एक खबर टीवी पे चली थी कि एक भारत से एक तैयारा पाकिस्तान आया, कराची उसने लैंड किया और कराची से 12 अफराद को लेकर वो आगे रवाना हो गया, दुबई रवाना हो गया। तो ये तजस्सुस चलता रहा कि उसमें कौन आया था और वहाँ क्यों रुका था, इंडिया से आया हुआ तैयारा पाकिस्तान क्यों रुका और उसमें 12 अफराद जो सवार हुए वो कौन थे। ये खबर छुपी रही, लेकिन फिर ये सेनेट में जाके बात गश्त खुली और डीजी एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने वो राज खोल दिया कि भारत से एक चार्टर्ड तैयारा पाकिस्तान आया था 15 अगस्त को, जिसमें उस वक्त मुफ्ता इस्माइल, उसके सारा ख़ानदान के लोग 12 अफराद लोग थे और इनके 14 बैग थे बड़े जो सील किए हुए थे, जिसमें कुछ बैग्स खुले हुए थे जो स्कैनर से चेक हुए, बाकी बैग्स जो हैं सील थे उनको चेक नहीं किया गया। वो उस चार्ट जो तैयारे के ज़रिए दुबई गए। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा हुआ कि मुफ्ता इस्माइल को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि वो इंडिया से आए हुए एक चार्टर तैयारे में सवार हुए और वो दुबई गया। सुना है उसमें 2 अमेरिकी भी सवार थे जो इंडिया से आए थे। अब ये क्या मामला है, इस पर सेनेट ने एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है जो इस मामले पर अब गौर करेगी। उसके बाद देखना ये होगा कि क्या क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। मुफ्ता इस्माइल जो पीएमएल नून के वज़ीर ख़जाना थे और उनकी नाआकिब अंदेश जो पॉलिसीज़ थी, जिसने न सिर्फ मुस्लिम लीग को बल्कि पूरे पीडीएम को एक मुसीबत में डाल दिया है। और उसके बाद इसहाक डार आए हैं, वो उस मामलात को संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला जूं के तूं चल रहे हैं। महंगाई अपने उरूज पर है, हर चीज़ महंगी हो रही है। एलसीज बंद है, एलसीज नहीं खुल रही क्योंकि मुआशी तौर पे अगर एलसीज खोलते हैं तो फिर इनका जो बैलेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो बिगड़ जाएगा। उसको रोकने के लिए, फंड्स को रोकने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिनको इनको एलसी खोलने देनी चाहिए। जिस तरह बाहर से पोल्ट्री की जो फीड्स आई है, जिससे इसकी पोल्ट्री सनत के लिए माल आया हुआ है, वो एयरपोर्ट पर बड़ा ख़राब हो रहा है, उसको इनको रिलीज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो बाहर से आई हुई मेडिसन या उसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल्स हैं, उनको रिलीज़ करना चाहिए ताकि आम लोगों तक दवाइयाँ और ये चीज़ें पहुँचें और महंगाई थोड़ी कम हो। नहीं तो अगर ये फीड वगैरह नहीं आई तो पोल्ट्री सनत को बड़ा नुकसान होगा, जिससे अल्टीमेटली आम आदमी जो है मुतासर होगा। इस वक्त भी अंडों की जो है होलसेल मार्केट में कीमत 260 रुपये चली गई है और मुर्गी 450 रुपये किलो चली गई है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें बंद होंगी और पोल्ट्री फार्म्स बंद होंगे तो सूरत हाल और ख़राब होगी। वज़ीर ख़जाना को इस बारे में थोड़ा गौर करना चाहिए, इस चीज़ पर तवज्जो देना चाहिए। अब आते हैं परवेज़ इलाही के कल के इंटरव्यूज़ पर। परवेज़ इलाही ने कल 2 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए जो मैनेज इंटरव्यू थे। समी इब्राहिम को दिया था और मारिया जुल्फ़कार है मेरे ख्याल में दूसरी जो इस पे हम टीवी पर, उसको इंटरव्यू दिया। दोनों इंटरव्यू मैनेज थे और परवेज़ इलाही ने इमरान खान के सारे बयानिए से हवा निकाल दी। कल परवेज़ इलाही ने जो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि जनरल बाजवा जो है डबल गेम खेल रहे थे, मोहन सलाई को कहा कि तुम चले जाओ पीटीआई की तरफ और चौधरी शुजात को कहा कि तुम चले जाओ पीएमएल नून की तरफ। तो परवेज़ इलाही ने उसकी तरदीद कर दी और उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई मसला नहीं था, नहीं हमें कहा गया, हमें सिर्फ कहा गया। और परवेज़ इलाही ने कहा कि मैंने खुद जनरल बाजवा से फ़ोन करके पूछा था कि हमें बताएंगे हम क्या करें, तो उन्होंने कहा था कि ये आपका अपना फैसला होगा, आप अपना फैसला करें, लेकिन सोच समझ कर करें, हमारी जो है कोई ख्वाहिश नहीं है कि आप किस तरफ जाए। तो परवेज़ इलाही ने जो कल का इंटरव्यू देखने के काबिल है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसने बताई। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि मैंने इमरान खान को कहा था कि अगर आपको वज़ीराबाद के मसले पर कोई इशू है तो आप वहाँ एसपी, डीएसपी, एसएचओ और हेड मारर सारे अपने लगा लें और जो भी आप
وہاں FIR داخل کرانا چاہتے ہیں تو کرا لیں، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ عمران خان کی پوری جو سیاسی لپیٹ، کیونکہ سارے بیانیے ختم ہو چکے، آخری بیانیہ انہوں نے یہ بنایا کہ باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی اور اب سارے الزامات کا رخ باجوہ کی طرف تھا۔ لیکن کل پرویز الہی نے جو انٹرویو دیا ہے اس نے اس کی کلی کھول دی ہے، اور پرویز الہی کے انٹرویو کے بعد عمران خان کی طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے، اور آج وہ کسی سے نہیں مل رہے۔ اپنی تمام مصروفیات عمران خان نے آج منسوخ کر دی ہے۔ آج وہ اپنے گھر میں بیٹھے آرام کریں گے، کیونکہ اس نئی صورتحال نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے، جس نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ میں 31 دسمبر تک جو ہے انتظار کروں گا گورنمنٹ کا، اگر انہوں نے کوئی مذاکرات کیے، انتخابات کی ڈیٹ دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں 31 دسمبر تک اسمبلی توڑ دوں گا۔ تو ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور نہیں کہا یہ ایسا کرے گا۔ تو پرویز الہی نے کھل کر کل انٹرویو میں یہ بات کہہ دی ہے کہ مارچ تک تو اسمبلیاں ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے اس نے کہا کہ ہاں اسمبلی عمران خان کی امانت ہے، وہ جب چاہے ہم اس کو توڑ دیں گے، لیکن پھر کہا لیکن، اور یہ لیکن بڑا خطرناک تھا، یہ لیکن مارچ تک اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی، مارچ تک ہم نے اپنے سارے کام اور ساری چیزیں وائنڈ اپ کرنی ہے، اور مارچ پر کے بعد اعلان ہوگا، یعنی مارچ پہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹے گی، مارچ کے بعد مذاکرات ہوں گے اس کو توڑنے کے لیے، یعنی پھر آگے بجٹ آ جائے گا، اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ اور بجٹ کے بعد تو ویسے بھی PDM نے کہا ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بجٹ کے بعد ہم جو ہے انتخابات کی طرف جائیں گے۔ ظاہر یہ بجٹ جو ہے تھوڑا فرینڈلی بنائیں گے تاکہ لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے، عوام کو ریلیف ملے، اور اس کے بعد یہ پھر وہاں انتخابات کا اعلان ہوگا، اور یہ اعلان جو ہے جون کے بعد ہی ہوگا، یعنی اگر جولائی میں اسمبلی توڑ دی گئی، جولائی اگست تو سپٹمبر یا اکتوبر میں انتخابات جا کے ہوں گے، جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے۔ اور یہ عمران خان بھی خوب جانتے ہیں، لیکن وہ اپنا پریشر دینے کے لیے وہ ضد کر کے بیٹھے کہ یہ نہیں ہوا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ اب تو انہوں نے ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی اسمبلی توڑو۔ اور پرویز الہی صاحب، جو میں نے بھی آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ پنڈی گئے تھے عمران خان سے، لاسٹ جو ایسی میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ کرنے کے فوراً بعد یہ راول پنڈی چلے گئے تھے تاکہ کسی سے رہنمائی لے سکے، کسی سے وہاں مدد لے سکے۔ کسی اہم شخصیت سے ملاقات بھی اس نے کی، اور اس کو وہاں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ اب پاکستان میں عدم استحکام کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، آپ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے کام ٹھیک طریقے سے کریں، آئین کے مطابق کریں۔ تو پرویز الہی واپس آ گیا تھا، اور کل یہ لاہور کے صحافیوں نے بھی خبر بریک کی کہ کل پھر لاہور میں ایک بڑے اہم ادارے کے سربراہ تو نہیں ہیں، لیکن وہ بھی سیکنڈ پوزیشن پر ہیں، انہوں نے جو ہے پرویز الہی سے دوبارہ ملاقات کی ہے، اور انہیں کچھ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ خیال کریں عدم استحکام نہ آئے، یعنی اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اسمبلیاں نہیں توڑنی، اور جو یہ سسٹم جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے گا، بیان بازیاں ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے کے خلاف اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں توڑ رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن انتخابات اگلے بجٹ کے بعد ہی ہوں گے۔ تو یہ ہے کل کی صورتحال، پرویز الہی اور عمران خان کی بیانات اسمبلیاں توڑنے کے سلسلے میں جو عمران خان تیاریاں کر رہے ہیں، اس ساری اس کی کشتی میں جو ہے پرویز الہی نے سوراخ بھی کر دیا ہے، اور اس کشتی میں پتھر بھی ڈال دیے تاکہ یہ کشتی جلدی ڈوب جائے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اور کل الجزیرہ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ انتخابات قبل از وقت انتخابات ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال ہے، وہاں لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں گئے، وہاں حالات خراب ہیں، تو انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں گے، یعنی بجٹ کے بعد ہی ہوں گے۔ یہ کل کا ان کا انٹرویو تھا الجزیرہ پر، جو عربی میں نشر کیا گیا اور بعد میں انگریزی میں بھی نشر کیا گیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر کل بھی PML نون نے کہا ہے کہ جیسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا تو نواز شریف وطن واپس آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو باتیں چل رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جو پلان سے ہٹ کر عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں تو جو ہے نواز شریف دسمبر میں واپس آ جائیں گے۔ تو یہ تھیوری چل رہی ہے، اور مریم نواز بھی شاید دسمبر کے اینڈ تک پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ 31 دسمبر کو مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوگا اس میں اس کی نئے انتخاب ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی بھی ریکوائرمنٹ ہے
کہ پی ایم ایل نون اپنے انتخابات کرا کر ہمارے پاس جمع کرائے، یہ ان کو باقاعدہ نوٹس دیا گیا ہے۔ تو اب 30 دسمبر کو یا 31 دسمبر کو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوگا مرکزی مجلس عاملہ کا، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پارٹی قیادت آئندہ کون کرے گا۔ تو یہی صورتحال لگ رہی ہے جو مسلم لیگ کے حلقوں کے طرف سے، کہ پارٹی صدارت اور سرکاری جو عہدے ہیں ان کو الگ الگ کیا جائے گا۔ اب شہباز شریف صرف وزیر اعظم ہوں گے، لیکن پارٹی کی صدارت جو ہے مریم نواز کریں گی۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے جو پنجاب میں حلقے ہیں جو صوبائی حکومت کو گرانے میں، وہ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں، اپنے طور پہ وہ وہاں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں اور کر رہے ہیں۔ ادھر چودھری شجاعت حسین اور آصف زرداری کے درمیان بھی مختلف رابطے ہو رہے ہیں۔ وہاں ان کے تقریباً 9 اراکین ہیں، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 4 اراکین جو ہیں پی ایم ایل کیو کے، وہ چودھری شجاعت کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان سے جیسے ہی وہاں تحریک پیش ہوگی تو وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، توڑیں گے، یا پرویز الہی نہیں توڑنے دیں گے۔ جس طرح پرویز الہی کے کل انٹرویو میں لگ رہا تھا، وہ بڑا پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا، تو وہ عمران خان کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دے گا۔ اور خود پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز تھے جنہوں نے عمران خان سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی پی ٹی آئی کے اکثر جو ایم پی ایز تھے انہوں نے شکایت کی تھی کہ ابھی ان کے کام رہتے ہیں، ابھی انہیں فنڈز نہیں ملے، وہ ملیں اس کے بعد جو ہے اسمبلی توڑی جائے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، پنجاب میں جو اجلاس ہوا، اس میں 30 اراکین غائب تھے، وہ عمران خان کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ 30 اراکین، جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے جنوبی پنجاب والوں کی ہے، وہاں سے زیادہ تھے، اور سینٹرل کے بھی 1-2 بندے تھے۔ تو اس طرح وہاں پر 30 بندے غائب رہے۔ اور دوسرے دن جو کے پی کے میں محمود خان کی صدارت میں جو وہاں اجلاس ہوا، جسے عمران خان نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا تھا، وہاں بھی 18 ایم پی اے غائب رہے، وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے، لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ عمران خان کے پیچھے اب کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور کل جو لیاری سے ان کے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، شکور شاد، اس کو بھی پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بیان دیا تھا اور اپنی نشست بحال کرائی تھی، اس کے خلاف ان کو پارٹی شوکات نوٹس دیا، اور کل اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ یوں پی ٹی آئی سے اب نکلنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ فیصل واڈا گیا، اس سے پہلے 2 بندے گئے، اب یہ شکور شاد کو بھی نکال دیا۔ تو یہ نکلنے کا سلسلہ بڑھ گیا ہے، آنے کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا، آنے والے لوگ نہیں آ رہے۔ اور کشمیر کی جو رزلٹ آئی ہے الیکشن کی، پی ٹی آئی کی، اس کو کامیاب نہیں کہیں گے، حالانکہ وہاں جو گورنمنٹ تھی وہ بھی پی ٹی آئی کی تھی، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن نہیں آئی۔ پہلے مرحلے میں تو پی ٹی آئی پٹ گئی تھی، وہ تیسرے نمبر پہ جماعت رہی، لیکن دوسری جو ابھی مرحلہ ہوا، اس میں پی ٹی آئی نے انتخابی رزلٹ روک دیے۔ اب چھوٹے سے حلقوں کے بلدیاتی الیکشن میں جو کاؤنسلر کے یا جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر کے کتنے ووٹ پڑتے ہوں گے؟ زیادہ زیادہ 2000، 1500، 1800، 700۔ ان ووٹوں کو اناؤنس کرنے میں ان کو 2 دن لگے، یعنی یہ الیکشن ہار چکے تھے، اس کو دھاندلی کر کے اس کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے 2 دن لگائے، پھر بھی رزلٹ ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ آزاد امیدوار جو ہیں زیادہ جیتے ہیں، اس کے علاوہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی اچھی خاصی تعداد میں لے گئے، اور اس کے 255 اور کچھ پی ٹی آئی نے جیتے ہیں۔ اور پھر آج عمران خان نے پتہ نہیں کس اثر کے تحت، کس چیز کے اثر کے تحت، آج جو ہے کشمیر کے وزیر اعظم کو مبارکباد دی اور کہا کہ پی ٹی آئی کی وہاں کامیابی پر آپ کو مبارک ہو۔ پی ٹی آئی کہاں کامیاب ہوئی بھائی؟ تھوڑا رزلٹ تو دیکھ لو۔ عمران خان کو شاید صحیح رزلٹ نہیں پہنچائی جا رہی، اس کو غلط اعداد و شمار دکھا کے اس سے آج ایک بیان ٹویٹ کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے صورتحال پہ چل رہی ہیں، معاشی حالات پہ ہو گئی بات، اور نواز شریف کا بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ صورتحال اب کیا ہو رہی ہے۔ اور ابھی سندھ میں مٹیاری کا جو کیس چل رہا تھا کرپشن کا، یہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کا کیس، اس پہ بھی آج مرتضیٰ وہاب نے ایک پریس بریفنگ دی اور بتایا کہ 45 کروڑ روپے مٹیاری کے ڈی سی سے ریکور کیے گئے ہیں، تاہم نوشہرے میں کوئی ابھی تک ریکوری نہیں ہوئی۔ نوشہروں میں جو ڈی سی پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہیں، وہ آذربائیجان چلے گئے، اب ان کو واپس لانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں کہ اس کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں تو اس کو پاکستان واپس لایا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں
یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. آگے سے اگر وہ کسی اور جو ہے پاسپورٹ پر کسی اور ملک کو نکل گیا ہوگا تو پھر وہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اب واپس آئے. جو 1-2 ارب روپیہ باہر لے گیا اس کو بہت سے وسائل وہاں ملتے ہیں. بہت سے ممالک ہیں جو 2-3 کروڑ پاکستانی روپیوں میں وہاں کی سٹیزن شپ دے دیتے ہیں 2 مہینے میں. تو یہ کسی ایسے ملک میں چلا جائے گا جو ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں, وہاں کہیں چھپ گیا تو اس کو پھر ڈھونڈنا ناممکن ہی ہوگا. لیکن گورنمنٹ آف سندھ اس بار تہیہ کیا ہے کہ اس کرپشن کیس کو حتمی انجام تک پہنچائیں گے. اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کیس میں جتنے بھی لوگ ہیں انوالو ہیں وہ جو ہے بیوروکریٹس ہیں, سویلین لوگ ہیں, زمیندار ہیں یا پولیٹیشنز ہیں, ان سب کو سامنے لایا جائے. اس کیس کو عوام کے سامنے لایا جائے کیونکہ یہ بہت بڑی کرپشن ہے. اگر یہ چیزیں رک گئیں تو انشاءاللہ امید ہے آگے بھی کرپشن پر کوئی کمی آئے گی. السلام علیکم.